कंदील के कमरे में नीम अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी धूप दीवार पे सुनहरी लकीर बनाए खड़ी थी। कंदील सोफे पर टांगे मोड़े बैठी थी। सामने मेज पर चिप्स का पैकेट खुला था। हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, मोबाइल उसके पहलू में रखा था, जिस पर कभी कभार निगाह डालकर वो मुस्कुरा देती। चंद लम्हे बाद दरवाजा अचानक जोर से खुला। सादिया तेज कदमों से अंदर आए। उसके हाथ में कोई रिसाला था। चेहरे पर तपिश और आंखों में शरारत की चमक मौजूद थी। वो कुछ कहती है इससे पहले वो चहक कर बोली, वाह कंदील बीबी, तुम बस यही खाती रहना और फिर तुम्हारे दूल्हे को कोई और ले उड़ेगा और तुम सिर्फ देखती रह जाओगी। कंदील ने चिप्स का एक टुकड़ा मुंह में डाला, साकित नजरों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, क्या हो गया है तुम्हें सुबह सुबह? कौन सी जंग छिड़ गई है जो यूं बोल रही हो? और तुम्हें कितनी दफा समझाया है, कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे को खटखटाया जाता है। ये अदब कब सीखोगी? कुछ वक्त बाद तुम्हें भी अगले घर जाना है। सादिया पलंग के एक कोने पर आ बैठी और उसको देखते हुए बोली, आप बस इन्हीं बातों की फिक्र करती रहना और आपकी नाक के नीचे वो गुल खिल जाएंगे जिसका आपको इल्म तक नहीं हो सकेगा। जबकि कंदील उसकी जानिब दिलचस्पी से देखते हुए बोली, आखिर क्या हो गया है जो इतनी घबराई हुई हो? क्या वाकई कोई जंग छिड़ गई है? वो सर नफी में हिलाते हुए बोली, जंग नहीं बीबी, बस तुम्हारे हक में फिक्रमंदी है। छोटी अम्मी की बातें सुनकर आई हूँ। आलमगीर लाला 2 दिन बाद लंदन से वापस आ रहे हैं और तुम? उसने ऊपर नीचे कंदील को देखते हुए कहा, इतनी मोटी हो गई हो, लाला तो लंदन की इतनी हसीन लड़कियों को देख कर आ रहे हैं। कुछ ख्याल है तुम्हें इस हालत में उनके सामने जाओगी, क्या इमेज रहेगा? आपको पता है ना, वो हर एक चीज़ को परफेक्ट मांगते हैं। अगर उन्हें कुछ बुरा लग गया तो आप किस तरह सब संभालेंगी? कंदील ने हल्की सी सांस ली, फिर कोल्ड ड्रिंक का घूंट लिया। सादिया, तुम्हें पता है तुम बात बात पर ड्रामा करती हो। क्या करूं तुम्हारा? कभी भी ठीक तरीके से खबर नहीं देती। हर बात को घुमाना तुम्हारा पसंदीदा मशगला है। थक गई हूं मैं तुम्हारी इन आदतों से। तरीके से बताओ क्या बात है? मैं ड्रामा नहीं कर रही, हकीकत बोल रही हूँ। सादिया तेजी से बोली, पूरे 5 साल बाद उनकी आपसे मुलाकात होगी। जब वो गए थे तब आप सूखी थी, दुबली पतली सी लड़की थी। अब? वो हंसी दबाते हुए बोली, अब तो काफी सेहतमंद हो गई हैं। कंदील ने चिप्स का पैकेट मेज पे रखा और सीधी होकर बैठ गई। बेवकूफ लड़की से सेहतमंद नहीं, खूबसूरत फिगर वाली गर्ल कहते हैं। मेरा फिगर देखा है तुमने? कमर आज भी पतली है, बस जहाँ से वजन बड़ा है वो मर्दों को पसंद ही होता है, जो हुस्न बढ़ाता है। तुम देखना, तुम्हारे लाला मुझे देखकर फिदा हो जाएंगे। उन्हें मेरे अलावा कोई पसंद ही नहीं आएगा। सादिया ने शरारत से आंखें घुमाई, ये सिर्फ हम देख सकते हैं, लाला नहीं। आप इतने ढीले कपड़े पहनती हो कि कुछ समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ कुछ नया पहने, कुछ नाजुक सा, कुछ ऐसा कि देखने वाला रुक जाए। और वैसे भी अगर उन्हें आपका वजूद नजर आ गया तो उसमें कोई गुनाह नहीं। वो आपके शौहर हैं, आप पर हक रखते हैं। उनका तो जो दिल चाहे आपके साथ कर सकते हैं। कंदील ने मुस्कुराकर उसे देखा, आखिर तुम इतना परेशान हो क्यों रही हो? वो मेरे शौहर हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है मैं जानती हूँ। तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है जो तुम मेरे वजूद पे चोट कर रही हो? सादिया चौंकी, फिर जरा करीब आकर बोली, आपको नहीं पता, राहिला की प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है। मुझे बस यही डर लग रहा है कंदील बाजी, छोटी चच्ची का इरादा साफ लगता है। राहीला को हर महफिल में आगे आगे करके ला रही हैं। आप जानती हैं ना वो कितनी दुबली पतली नाजुक सी है। अपनी अदाओं से वो किसी को भी अपनी तरफ कर ले। और अब जब आलमगीर लाला आ रहे हैं तो? कंदील जुमला काटते हुए बोली, तो क्या? वो मेरा शौहर है सादिया, भूलो मत, निकाह हो चुका है, मंगनी नहीं कि कोई बदल दे। और जहाँ तक बात है किसी की अदाओं की, तो इन बातों से रिश्ते नहीं टूटते। मुझे मेरी मोहब्बत पर यकीन है। आलमगीर जितने सख्त हैं वो कभी भी किसी लड़की की तरफ रागिब नहीं होंगे। मुझे इस बात पर यकीन है। तुम परेशान ना हो, मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, इन्हें हर हाल में कबूल होंगी।
مجھے ان کا ہر مزاج، ہر انداز آج بھی یاد ہے۔ سعدیہ نے گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں آپ مضبوط ہو، مگر دنیا اتنی سادہ نہیں۔ مرد کبھی کبھار دل بدل بھی لیتے ہیں۔ بس آپ سنجیدہ رہو۔ ان کے دل تک پہنچنے کے لیے تھوڑا وقت اور تھوڑا جادو چاہیے ہوگا، جو آپ کو اپنے بہترین فگر سے چلانا پڑے گا۔ اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ آپ ان کی بیوی ہیں، وہ آپ پر اور آپ ان پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ یہ فضول کی تتلیوں کو ان کے قریب سے گزرنے کا حق بھی نہیں دینا۔ میں آپ کو پہلے سمجھا رہی ہوں۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کو آپ سے بہتر میں جانتی ہوں، اسی لیے ہوشیار رہیں۔ میں نہیں چاہتی بڑی امی اور ان کا بیٹا آپ کے ساتھ دغا کریں۔ اتنی کم عمری میں آپ نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اب آگے جا کر آپ کوئی دکھ ڈیزرو نہیں کرتی۔ قندیل نے نظریں نیچی کی، انگلیوں سے کولڈ ڈرنک کے گلاس پہ پھسلتی ہوئی بوندوں کو دیکھا۔ میں جادو پر یقین نہیں رکھتی سعدیہ۔ اگر محبت سچی ہو تو وہ خود دل میں اتر جاتی ہے، اور اگر نہ ہو وہ لمحے بھر کو رکی، تو پھر چاہے ساری دنیا کے زیور پہن لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میرے نصیب میں دکھ ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی۔ بس میں اتنا جانتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سعدیہ نے نرم لہجے میں کہا، پھر بھی ذرا خیال کر لینا، کبھی کبھی سچ کو بھی خوبصورت دکھنا پڑتا ہے۔ قندیل نے ہلکا سا سر جھکایا، مسکراہٹ میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ دیکھ لینا سعدیہ، جب عالمگیر آئیں گے وہ خود کہیں گے کہ ان کی قندیل پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ چلو یہ وعدہ رہا، اگر ایسا ہوا تو میں خود تمہیں آئس کریم کھلاؤں گی۔ قندیل نے چپس کا پیکٹ اٹھایا، ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اور اگر نہ ہوا تو تم ڈائٹ پہ چلی جانا۔ دونوں کے درمیان کہا گونج اٹھا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اب فرش پہ پھیل چکی تھی، جیسے منظر خود مسکرا رہا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اس ہنستے مسکراتے گھر میں ایک آگ لگنے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن پر لگا کر اڑ چکے تھے۔ آج پورے گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ 5 سال بعد حویلی کا پوتا واپس آ رہا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر ہلکی کھنکی محسوس ہو رہی تھی۔ فلائٹ لندن سے ابھی اتری تھی۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ، اعلانات کی آوازیں، اور دور کہیں کسی بچے کے رونے کی مدھم گونج، سب مل کر ایک مانوس سا شور پیدا کر رہے تھے۔ عالمگیر خاموشی سے ویٹنگ ایریا کی ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ بھورے رنگ کا لانگ کوٹ اس کے کاندھوں پہ ڈھلکا ہوا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن، اور چہرے پر کسی دبے غصے کی جھلک۔ ہاتھ میں پکڑا فون وہ بار بار دیکھتا، مگر کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس کے سامنے شیشے کے پار رن وے پہ جہازوں کی قطاریں کھڑی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا، شاید کسی ایسے لمحے میں جو 5 سال پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا، سامنے سے بہرام تیز قدموں سے آ رہا تھا۔ پیچھے ذوالفقار صاحب قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں چل رہے تھے۔ ایک لمحے کو عالمگیر کے چہرے پر ہلکی سی خوشی لہرائی، مگر فوراً وہ تاثرات کسی بیزاری میں ڈھل گئے۔ اپنے باپ بھائی کو دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوئی تھی، لیکن ان کے آنے کی وجہ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ارے عالمگیر! بہرام نے قریب آتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ ہم کافی دیر پہلے ہی نکل گئے تھے گھر سے، بس راستہ ذرا غلط پکڑ لیا۔ تمہیں لینے کا اتنا اشتیاق تھا کہ راستے کی بھی سمجھ نہیں۔ عالمگیر نے رسمی سا مسکرا کر دونوں کو گلے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، آ ہی گئے آپ لوگ، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ اور میں کون سا باہر کھڑا تھا، ویٹنگ ایریا میں ہی بیٹھا تھا۔ انداز بے حد نارمل تھا۔ ذوالفقار صاحب نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیسا سفر گزرا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ٹھیک تھا، عالمگیر نے مختصر سا جواب دیا، پھر پرسکون مگر سرد لہجے میں بولا، میں سیدھا اپنے اپارٹمنٹ جاؤں گا، حویلی نہیں۔ اور یہ بات میں آپ دونوں کو ابھی بتا رہا ہوں، آپ لوگ مجھے فورس نہیں کریں گے پلیز۔ بہرام نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امی نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا ہے، کب سے وہ دروازے پر ہی منڈلا رہی ہیں۔ راستے میں بھی کتنی دفعہ فون کر کے پوچھ چکی ہیں کہ تمہیں پک کیا یا نہیں۔ اب ایسا مت کرو، ماں سے ملو پہلے چل کر۔ عالمگیر نے نظریں ہٹا لی۔ میں تھک گیا ہوں، اور سچ کہوں تو حویلی جانے کا دل نہیں، میں یہاں شہر میں رہوں گا۔
مجھے ابھی بہت کام ہے، بزنس کے معاملات دیکھنے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ حویلی جا کر میں پھنس جاؤں گا، 2-4 دن بعد مل لوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ ذوالفقار صاحب کی بھویں تن گئی۔ ہرگز نہیں، تم میرے ساتھ چلو گے۔ تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہاری بہنیں سب منتظر ہیں۔ مجھے فضول باتیں نہیں سننی، ہر رشتے کو اہمیت دینی چاہیے۔ اگر آج تم رشتوں کو اہمیت نہیں دو گے تو کل کو کوئی تمہیں بھی اہمیت نہیں دے گا۔ ہمیشہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے، اسی لیے چپ چاپ چلو۔ عالمگیر نے لمحہ بھر کو ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مدھم مگر واضح لہجے میں بولا، میں کسی کو اپنی بیوی نہیں مانتا، وہ نکاح زبردستی ہوا تھا، میں بھولا نہیں ہوں، اور ہر رشتے کا مجھے احساس ہے، اسی لیے بہتر ہوگا مجھے لیکچر دینے سے پرہیز کریں۔ بہرام نے فوراً بیچ میں بولنا چاہا۔ عالمگیر، تم… نہیں بہرام، عالمگیر نے سختی سے کہا، مجھے وہ لڑکی پسند نہیں تھی، آپ لوگ جانتے ہیں میں نے انکار کیا تھا، پھر بھی آپ سب نے بلیک میل کر کے وہ نکاح کروایا۔ اب چاہے 5 سال گزر جائیں، میری رائے نہیں بدلی، میں اس رشتے کو نہیں مانتا، نہ آپ نہ کبھی۔ آپ لوگ مجھے کسی رشتے کو نبھانے کے لیے فورس نہیں کر سکتے۔ مجھے اسی وجہ سے حویلی نہیں جانا کہ بلا وجہ کے ڈرامے ہوں گے، اسی لیے بہتر ہے میں یہی شہر میں ٹھہر جاؤں۔ اور رہی امی سے ملاقات کی بات، وہ میرے پاس آ جائیں گی، ہم دونوں ماں بیٹا کچھ وقت ایک ساتھ گزار لیں گے۔ ذوالفقار صاحب کا لہجہ بدل گیا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے درست لہجے میں بولے، یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں یاد ہے نا لندن جانے سے پہلے کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا تھا کہ واپس آ کر سب سنبھالو گے، اس گھر کو، اپنے رشتے کو۔ پھر تم مکر کیسے سکتے ہو؟ لندن جا کر خاندان کے اصول بھول گئے؟ یہی وجہ تھی کہ میں کسی بھی بیٹے کو باہر ممالک جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن میں نے تمہیں دی، مگر اب تم اس طرح اپنے رشتے سے قدم پیچھے نہیں لے سکتے۔ عالمگیر نے آہستہ مگر کڑوا لہجہ اپنایا۔ ہاں، وعدہ کیا تھا، دباؤ میں آ کر، لیکن دل سے نہیں۔ میں وہ شخص نہیں جو جھوٹے رشتے نبھاؤں۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، مجھے اس نکاح میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے آپ فورس نہیں کر سکتے۔ بہرام نے مداخلت کی، یار تم سمجھ نہیں رہے، تمہارا انکار صرف ایک لڑکی سے نہیں، پورے خاندان سے ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سب لوگ افسوس کریں گے، اس بیچاری کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، عالمگیر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں صرف سچ پہ چلتا ہوں، چاہے سب ناراض کیوں نہ ہو۔ ذوالفقار صاحب کا صبر جواب دے گیا، وہ سخت لہجے میں بولے، بس بہت ہو گیا عالمگیر، یہ پاگل پن چھوڑو، تم بھول رہے ہو جائیداد، کاروبار سب میرے ہاتھ میں ہے، ایک لمحہ لگے گا تمہیں سب سے بے دخل کرنے میں۔ 5 سال بعد واپس آئے ہو تو سیدھے راستے پہ چلو، میں کسی لڑکی کا حق تمہیں چھیننے نہیں دوں گا، چاہے تم خود کیوں نہ چاہو۔ عالمگیر کی آنکھوں میں لمحے بھر کو کچھ ٹوٹا، مگر چہرہ پتھر سا رہا۔ آپ ہمیشہ چیزوں کو اختیار سے ناپتے ہیں ابو، لیکن دل کسی کے حکم سے نہیں مانتا۔ چلو میرے ساتھ، ذوالفقار صاحب نے حکمی انداز میں کہا۔ عالمگیر نے ایک لمحے کو خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر ساکت قدموں سے بیگ اٹھایا۔ بہرام نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے خاموشی میں صلح کی کوئی امید ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ تینوں خاموشی سے ایگزٹ کی طرف بڑھ گئے۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، ایئرپورٹ کی روشنیاں جلنے لگیں، اور عالمگیر کے چہرے پہ ایک سرد سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتا ہو حویلی کے دروازے پہ قدم رکھتے ہی ماضی پھر اس کا سامنا کرنے والا ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کا ویلکم بہت شاندار انداز میں کیا گیا، اور اب اپنی ماں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ حویلی کے بڑے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شام کی چائے کا وقت تھا۔ بائیں طرف شائستہ بیگم بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر برسوں بعد بیٹے کو سامنے دیکھنے کی چمک تھی۔ وہ بار بار اس کی پیشانی کو دیکھتی، کبھی ہاتھ بڑھا کر دعا دیتی، کبھی زیر لب کچھ کہتی، میرا بچہ، میرا لال، تو واپس آ گیا، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ ایک ماں کے لیے 5 سال اپنی اولاد کو نہ دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔
लाउंज में कुछ करीबी रिश्तेदार भी बैठे थे। नजमा बेगम आलमगीर के चाचू की बीवी और उनकी बेटी राहीला सोफे के दूसरे सिरे पर मौजूद थी। उनके चेहरों पर वही रिवायती तजस्सुस और अंदरूनी तंज की आमेजिश थी। माहौल बज़ाहिर खुशगवार था, मगर आलमगीर के चेहरे पर खामोशी गहरी थी, एक ऐसी खामोशी जिसके पीछे बेजारी साफ छलक रही थी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अंदरूनी दरवाजे से चाय की खुशबू के साथ कंदील दाखिल हुई। उसने नीले रंग का नफीस लिबास पहना हुआ था, दुपट्टा शानों से सरक रहा था। हाथों में ट्रे थी जिस पे चाय के कप हल्के से खनक रहे थे। अंदर आते ही उसने खुश लहजे में कहा, अस्सलामुअलैकुम। लाउंज के सब अफराद की नजरें एक साथ उस पे पड़ी। शाइस्ता बेगम के चेहरे पर फौरी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, लो आ गई तुम्हारी दुल्हन, कब से तुम्हारी राह देख रही थी दरवाजे पर। बहुत मोहब्बत करती है तुमसे आलमगीर। आज का पूरा खाना इसने बनाया है, मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, हालांकि मैंने कितना बोला। बहुत मेहनती है। आलमगीर ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। लम्हा भर को जैसे वक्त रुक गया। 5 साल बाद वो सामने खड़ी थी, मगर वो नज़र जो कभी मानूस थी अब उसे अजनबी लगी। अगले ही पल उसके माथे पे बल पड़े। वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर हैरत और जुबान पर तल्खी थी। ये तुम इतनी मोटी कैसे हो गई हो? उसे मालूम था वो लाख उससे जान छुड़ा ले, लेकिन उसके नसीब में वही आएगी। इसीलिए उसे इस हाल में देखकर उसका खून खौल गया। कमरे में जैसे हवा रुक गई। नजमा बेगम के लबों पर दबी हंसी लरसी। उनकी बेटी राहीला ने नजरें झुकाकर मुस्कुराहट छुपाई। शाइस्ता बेगम के चेहरे की चमक बुझ गई। वो हैरत से अपने बेटे का चेहरा देख रही थी, जो बिना सोचे समझे सबके सामने उस मासूम को जलील कर रहा था। कंदील ने लम्हा भर के लिए नजरें उठाकर उसे देखा, फिर निगाह झुका ली। उसके हाथ लरस गए, मगर वो खुद पे काबू पाते हुए चाय की ट्रे मेज पे रखकर आहिस्ता से बोली, आप खड़े क्यों हो गए? बैठ जाएं। कुछ और चाहिए आपको? उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो मामला किस तरह संभाले। सादिया की बात उसको सच होती नजर आ रही थी। आलमगीर का लहजा मजीद सख्त हो गया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम इतनी मोटी कैसे हो सकती हो? या खुदा, क्या कर रहे हैं बाबा आप लोग मेरे साथ? उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। चेहरे पर झंझलाहट और नफरत की मिलीजुली लकीरें थी। आलमगीर, शाइस्ता बेगम फौरन बोली, ये क्या तरीका है बात करने का? बैठ जाओ फौरन। तुम्हें अंदाजा है लड़कियों को इस तरह के जुमले कितने बुरे लगते हैं? पागल हो गए हो? क्या बोल रहे हो तुम? क्यों बैठ जाऊं अम्मी? वो बोला, आप लोग समझते क्या है मुझे? मैं कोई सामान हूँ जो जिसके साथ चाहे बांध दे। 5 साल पहले जबरदस्ती निकाह करवा दिया और अब चाहते हैं मैं इस ढोंगी रिश्ते को निभाऊं। आपको लगता है मैं इससे शादी करूंगा, वो भी इस हाल में? ये इतनी मोटी कैसे हो सकती है? आप लोगों ने इसे रोका क्यों नहीं? ऐसे कैसे आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं? मैं किसी को भी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। ये गलत है। कंदील के हाथों की गिरफ्त चाय के कप पे मजबूत हो गई, मगर आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बोली नहीं, सिर्फ खड़ी रही, जैसे जमीन से जुड़ गई हो। उसका बस नहीं चल रहा था वो वहां से भाग जाए। खौफ के मारे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने शुरू हो गए, लेकिन जुल्फकार साहब और शाइस्ता बेगम की इज्जत की खातिर वो वहीं खड़ी रही। जुल्फकार साहब बरहमी से बोले, बस बहुत हुआ, तुम बदतमीजी कर रहे हो आलमगीर। ये तुम्हारी बीवी है, निकाहशुदा रिश्ता है। तुम इसे इस तरह सबके सामने जलील नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो अकेले में बात करना। फिलहाल टॉपिक चेंज करो। मैं कोई रिश्ता नहीं मानता और मैं इस टॉपिक को चेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को अब ख़त्म करूँगा। आलमगीर तेजी से बोला, मैं इस ज़बरदस्ती के खेल का हिस्सा किसी कीमत पर नहीं बनूंगा। आप सब अपनी मर्जी चलाते रहें, मैं नहीं बदलने वाला। शादी हर इंसान की सिर्फ एक दफ़ा होती है। मैं अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकता एक मोटी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। सारी ज़िंदगी कुड़ना नहीं चाहता। ये कहकर उसने गुस्से से कोट उठाया और बाहर निकल गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज गई थी। कंदील अपनी जगह पे साकित खड़ी थी, उसका चेहरा जर्द, आंखें नम और हाथों में हल्की कपकपाहट।
جیسے کسی نے ایک لمحے میں اس کا وجود کھینچ لیا ہو۔ شائستہ بیگم فوراً اٹھی، اس کے قریب آئیں، اس کا ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں بولی، بیٹا دل چھوٹا مت کرو، مرد کبھی کبھی غصے میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ دراصل آج وہ شہر میں ہی ٹھہرنا چاہتا تھا، تمہارے بڑے بابا اسے زبردستی حویلی لے آئے، اسی لیے غصہ ہو رہا ہے۔ اور شوہر تو اپنی بیوی پر ہی غصہ نکالتے ہیں، اسی لیے تمہیں ایسے جملے بول گیا۔ تم برا مت مانو۔ قندیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سر ہلاتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں بڑی ماما، مگر آواز ٹوٹ گئی تھی۔ وہ رخ موڑ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اس کے پیچھے صرف شائستہ بیگم کی پریشان نظریں اور راحیلہ کے دبے کہکے کی آواز باقی رہ گئی۔ لاؤنج میں اب وہی خاموشی تھی، بھاری چبھتی ہوئی، جیسے دیواروں نے بھی سب کچھ سن لیا ہو۔ شام کے بعد کی وہ گھڑی تھی جب حویلی کے صحن میں ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو سرسرا رہی تھی، آسمان پر مدھم چاند ابھرا ہوا تھا اور عالمگیر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں گم تھا۔ روشنی کے ہلکے سائے اس کے چہرے کے ایک حصے کو روشن کرتے، باقی دھندلکے میں چھپ جاتا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی بجائے تھکن اور بیزاری لکھی تھی۔ سگریٹ کی راکھ بار بار جھڑتی، مگر وہ نہیں سلگھا لیتا، جیسے سکون کی بجائے سزا چاہ رہا ہو۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا، دروازے کی چرچراہٹ نے لمحے بھر کو اس کی توجہ کھینچی۔ وہ پلٹا نہیں مگر محسوس کر لیا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ قدموں کی چاپ نازک تھی مگر ارادوں میں اعتماد۔ چند لمحے بعد وہ قدم بالکنی کے دروازے تک آ پہنچے تھے۔ قندیل یہاں سے چلی جاؤ، عالمگیر نے سگریٹ ہونٹوں سے ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا، مجھے تمہیں دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ ایک میٹھی مگر شوخ آواز گونجی، یہ قندیل نہیں، راحیلہ ہے۔ وہ چونک کر پلٹا، اس کے سامنے راحیلہ کھڑی تھی، چست جینز، فٹڈ شرٹ، بال کھلے ہوئے، چہرے پر گہرا میک اپ اور جسم سے تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ کس تاثر کی تلاش میں ہے۔ راحیلہ ہنستے ہوئے چند قدم اور آگے بڑھی اور بالکنی کے دروازے کے پاس آ کر اس کی پشت سے ہلکا سا سہارا لے کر بولی، کیا ہوا، پہچانا نہیں؟ عالمگیر کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گرا، اس نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا، چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ اس کی نظریں اوپر سے نیچے تک اس کے سراپے پر پھسلی، پھر وہ تیز لہجے میں بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں بغیر اجازت آنے کی؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ راحیلہ مصنوعی معصومیت کے ساتھ ہنستے ہوئے بولی، ارے آپ تو لندن میں رہے ہیں، وہاں تو اس طرح کے کپڑے عام پہنے جاتے ہیں، میں نے سوچا ذرا بدل کر آؤں۔ آپ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے ایک چکر لگا کر خود کو دکھایا جیسے کسی ریمپ پر چل رہی ہو۔ عالمگیر نے طنز بھرے انداز میں کہا، بہت ہی واہیات لگ رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، رات کے 12 بجے ایک نامحرم مرد کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، یہ کوئی ڈھنگ ہے؟ راحیلہ ایک لمحے کو سہم گئی، پھر مسکرا کر بولی، میں تو صرف آپ سے ملنا چاہتی تھی، 5 سال بعد آئے ہیں، دل چاہا بات کر لوں۔ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے؟ عالمگیر کا لہجہ سخت تھا، آنکھوں میں غصہ ٹھہر گیا۔ راحیلہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، میں بس چاہتی تھی آپ مجھے ویسے دیکھیں جیسے لندن میں لوگ دیکھتے ہیں لڑکیوں کو۔ میں نے خود کو بدل لیا۔ آپ کو پتہ نہیں میں کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے تنہائی میں بات ہو، دل کی بات ہو، اور بس۔ عالمگیر نے زور سے کہا، آواز کی شدت سے وہ چونک کر پیچھے ہٹی، تمہیں لگتا ہے یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر میں ابھی کے ابھی تمہارے ساتھ کچھ غلط کر گزروں تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ راحیلہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں نے تو بس کچھ نہیں، وہ سختی سے بولا، یہ جو تم نے اپنے آپ کو آئینے میں سجایا ہے، یہ سب کسی شریف انسان کو متاثر نہیں کرتا۔ تمہیں شاید لندن کی فلمیں دیکھ کر غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مرد صرف جسم سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں تمہیں واضح بتا دوں، میں ان کمزور لوگوں میں سے نہیں ہوں راحیلہ۔ راحیلہ کے لب کپ کپائے مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بولی، میں تو بس آپ کو یاد کر رہی تھی، سوچا بات کر لوں۔ عالمگیر طنزیہ ہنسی ہنسا، یاد یا موقع؟ تمہارے انداز میں یاد کم، غلط نیت زیادہ ہے۔
کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور ہاتھ سے اشارہ کیا، دروازہ کھلا ہے، نکل جا۔ دوبارہ کبھی اس کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ راحیلہ کی آنکھوں میں بے بسی اور شرمندگی کی ایک ملی جلی چمک تھی۔ اس نے آہستگی سے رخ موڑا۔ قدموں کی چاپ بجھتی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ عالمگیر نے گہری سانس لی، پیشانی مسلی اور دوبارہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، مگر ہاتھ رک گیا۔ شاید پہلی بار اسے لگا کہ دھواں بھی کبھی اتنا گھٹن زدہ محسوس ہو سکتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ ڈائننگ ہال میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پہ لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میز پہ ناشتہ لگا ہوا تھا، مگر کھانے والا بس ایک ہی تھا، قندیل۔ وہ کرسی کے کنارے بیٹھی آہستہ آہستہ چمچ سے انڈے کو توڑ رہی تھی۔ چہرے پر نیند اور تھکن کی ملی جلی چھاپ تھی، آنکھوں میں سوجن۔ شاید رات کی رائے گاہ آنسوؤں کا اثر تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ اچانک زور سے کھلا۔ لمبے قد والا عالمگیر ٹریک سوٹ پہنے، ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ جیسے سکون کو رونتی ہوئی میز تک پہنچی۔ قندیل چونک کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں خوف کی جھلک صاف تھی۔ وہ اس کی اذیت بھری باتیں سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا، نظریں اس پر گاڑ کر بولا، تم جم نہیں جاتی؟ قندیل نے نظریں نیچی کر لی۔ نہیں، وقت نہیں ملتا۔ وقت نہیں ملتا یا دل نہیں چاہتا؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ یہ جسم تم نے خود بڑھایا ہے، کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ قندیل کے لب کانپے، مگر وہ ضبط سے بولی، میں موٹی نہیں ہوں۔ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ صرف ڈھیلے کپڑوں کی وجہ سے ہے۔ ڈھیلے کپڑے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایک نظر میں اسے اوپر سے نیچے تک پرکھا۔ مجھے سب پتا ہے، ایک دن کہیں گری پڑی ملنا ہے تم نے۔ تمہارے اندر خود کی عزت کا بھی احساس نہیں ہے۔ قندیل کے ہاتھ چمچ پر مضبوطی سے جم گئے۔ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں جیسی بھی ہوں، میں بری نہیں ہوں۔ بری؟ وہ ہنسا۔ بری تو نہیں، بس میرے معیار کی نہیں۔ مجھے پتلی سمارٹ لڑکیاں پسند ہیں۔ تمہیں دیکھ کر تو دل خراب ہو جاتا ہے۔ قندیل کے گلے میں کانٹا اٹک گیا، آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر وہ بمشکل بولی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں تو شاید میں خود کو بدل لیتی۔ اور میں موٹی نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی مجھے۔ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، سامنے حقیقت کھڑی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر گھر والوں نے مجھے تمہارے ساتھ باندھ دیا۔ قندیل نے نم لہجے میں کہا، آپ میری تذلیل کر رہے ہیں۔ عالمگیر ہر لفظ چبھتا ہے۔ میں موٹی نہیں ہوں۔ تو پھر آئینہ دیکھو، کبھی وہ سرد لہجے میں بولا۔ یہ تمہارے الفاظ نہیں بدلیں گے حقیقت کو۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، صرف پلیٹ میں چمچ کی ہلکی آواز باقی رہ گئی۔ عالمگیر نے کرسی سے ہلکا سا جھک کر کہا، خیر مجھے تم سے فضول باتیں نہیں کرنی، جوس دو۔ قندیل نے جلدی سے جگ اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گلاس میں جوس گرتے ہوئے کناروں سے بہہ نکلا۔ عالمگیر نے بغور دیکھا، چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ کہاں کی تیاری ہے، جا کہاں رہی ہو؟ قندیل نے گلاس آگے بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں جاب کرتی ہوں، وہیں جا رہی ہوں۔ اچھا جاب؟ وہ گلاس تھام کر بولا، میرے خیال میں تمہیں سب سے پہلے اپنی شکل پر کام کرنا چاہیے، جاب بعد میں۔ قندیل نے گہری سانس لی، مگر کچھ نہیں بولی۔ عالمگیر نے جوس کا ایک گھونٹ لیا اور بغیر کوئی نظر دوبارہ ڈالے وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو فضا جیسے دوبارہ بے جان ہو گئی۔ قندیل نے کانپتے ہاتھوں سے میز کے ٹکڑے سمیٹے، پھر اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے زیر لب بولی، موٹی نہیں ہوں میں، بس تھک گئی ہوں۔ پھر پرس اٹھایا، سیدھی کمر کے ساتھ باہر نکل گئی، مگر اس کی چال میں ایک تلخ خاموشی گونج رہی تھی۔ دوپہر کا سورج کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں دھندلی روشنی پیدا کر رہا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی گنگناہٹ اور لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین کے سوا پورا کمرہ ساکت تھا۔ عالمگیر کی انگلیاں کی بورڈ پہ تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔
چہرے پر یکسوئی کے آثار مگر آنکھوں میں چڑچڑاہٹ چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ اچانک کھلا۔ شائستہ بیگم اور ذوالفقار صاحب اندر داخل ہوئے۔ عالمگیر نے سر اٹھایا۔ چہرے کے تاثرات فوراً سخت ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی، پھر وہ غصے سے بولا، جب کسی کے کمرے میں آتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بغیر اجازت داخل ہونا بدتمیزی ہے۔ کیا آپ دونوں کو مینرز نہیں ہیں؟ شائستہ بیگم لمحہ بھر کو اس کی بات سن کر ٹھٹکی، مگر فوراً سنبھلتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ماں باپ پر کوئی مینرز لاگو نہیں ہوتے، سمجھے؟ تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو۔ کل جو حرکت تم نے کی وہ ساری حویلی میں موضوع گفتگو ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بلا وجہ اس بچی کی ذات کا تماشا بنا دیا۔ عالمگیر نے بے نیازی سے لیپ ٹاپ بند کیا، میز پہ پٹک کر بولا، ٹینشن نہیں لیں، صبح بھی لگا کر آیا ہوں۔ ایسی لڑکی کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ اپنے حال پر نظر ڈالیں۔ اتنا کھا کھا کر خود کو سنبھال نہیں سکتی۔ ذوالفقار صاحب نے گہری سانس لی مگر ضبط نہیں کر پائے۔ تم پاگل ہو گئے ہو عالمگیر۔ ایک لڑکی کے لیے ایسے الفاظ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ کتنی کمزور حالت میں ہے، نہ ماں نہ باپ، صرف ہم ہی ہیں اس کے سہارا، اور تم؟ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولے، تم اس کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہو۔ عالمگیر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں حقیقت پسند ہوں، مجھے کسی کے جذباتی قصے نہیں سننے۔ اس کے ماں باپ مر گئے، زندہ ہیں یا غائب، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ بات ضرور فرق ڈالتی ہے کہ وہ میری زندگی میں ٹھونسی جا رہی ہے۔ شائستہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اچانک اس کے قریب ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پہ رکھ دیا۔ تمہیں میری قسم ہے عالمگیر، 2 دن بعد میں رخصتی رکھ رہی ہوں، تم کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ اگر تم نے کچھ بھی کیا تو میری لاش دیکھو گے، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ عالمگیر نے چونک کر ہاتھ کھینچ لیا، کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، امی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ ذوالفقار صاحب بھی آگے بڑھے، لہجہ سخت تھا، اگر تو نے رخصتی کے وقت واقعی کوئی تماشا کیا نا تو سن لے، میں تجھے کاروبار سے الگ کر دوں گا، 1 روپیہ نہیں دوں گا، جائیداد سے بھی نام کاٹ دوں گا، سمجھا؟ عالمگیر نے تیز سانس لیتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ دونوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری زندگی آپ کے فیصلوں کے مطابق گزرے گی۔ شائستہ بیگم کی آواز لرز گئی، ہم نے تمہارے لیے صرف اچھا سوچا ہے بیٹا۔ قندیل جیسی لڑکیاں نصیب سے ملتی ہیں، وہ سیدھی وفادار ہے، اور تم اور میں اس سب کے لیے مجبور ہوں۔ عالمگیر نے بات کاٹی، میری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ذوالفقار صاحب کی آنکھوں میں سختی آ گئی، مرضی تب ہوتی ہے جب انسان اپنے فیصلوں کی قیمت چکا سکے۔ تو جو کچھ ہے ہماری محنت سے ہے، اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے تو تجھے کوئی سلام تک نہیں کرے گا۔ سوچ لے عالمگیر، یا تو رخصتی ہوگی یا تو تنہا رہ جائے گا، سب کچھ کھو کر۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عالمگیر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر ایک تلخ ہنسی اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ زبردستی کرو گے نا تو شادی تو ہو جائے گی، مگر دل کبھی نہیں مانے گا۔ یاد رکھنا، آپ دونوں کے دباؤ پر میں یہ رشتہ قبول کر رہا ہوں، محبت یا عزت سے نہیں، صرف بلیک میلنگ سے۔ شائستہ بیگم نے آنکھوں کے کونے پونچھے۔ ذوالفقار صاحب نے خاموشی سے دروازہ کھولا، دونوں باہر نکل گئے۔ عالمگیر نے لمحہ بھر بعد میز پہ مکہ مارا، لیپ ٹاپ زمین پہ گر کے بند ہو گیا تھا۔ قسمت کا مذاق، وہ بڑبڑایا، ایک قید سے نکل کر دوسری میں دھکیل دیا گیا ہوں۔ کمرہ پھر ویسا ہی ساکت ہو گیا، مگر اس بار ہوا میں دبے غصے اور لاچاری کی مہک تھی۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ 2 دن بعد ہی حویلی میں رخصتی کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ سادگی سے کچھ رسومات کی تھی اور اسے عالمگیر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ ہلکی سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ خوشبو میں عطر گلاب اور موم بتیوں کی دھیمی مہک گھلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے گرد ہلکے گلابی پردے جھول رہے تھے اور بیچ میں قندیل سر جھکائے ہاتھوں میں چمکتی چوڑیوں کی کھنک دبا کر بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکن جیسے کانوں کے پاس بج رہی تھی۔ ایک انجانا خوف اندر ہی اندر اسے گھیر رہا تھا۔ کیا وہ آج بھی اسے ٹھکرا دے گا؟ کیا اس رات بھی وہ موٹی کہہ کر اس کی تذلیل کرے گا؟ دروازہ دھیرے سے کھلا، عالمگیر اندر داخل ہوا۔
کالی شیروانی سوٹ، چہرے پہ سختی کی وہی لکیریں جنہیں قندیل نے برسوں پہلے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے پہ کھڑا اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا، جیسے کسی ناپسندیدہ چیز کا جائزہ لے رہا ہو۔ دل میں بولا، اس سے سہاگ رات مناؤں، خدا کی پناہ، من تو گھبرا رہا ہے، کیا نصیب میں آئی ہے۔ چہرے پہ اکتاہٹ لیے اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور سیدھا بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ سگار جلایا، دھواں فضا میں پھیلنے لگا۔ قندیل نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ جو آج کا دن اپنی زندگی کی نئی شروعات سمجھ رہی تھی، وہ شخص اسے دیکھنے تک کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے اٹھی، دل ہمت جمع کر رہا تھا۔ میں بیوی ہوں ان کی، مجھے حق ہے۔ واش روم میں جا کر اس نے بھاری دوپٹہ اتارا، ایک نازک سی نائٹی پہنی، لمبے بال کھلے چھوڑ دیے۔ آئینے میں اپنی آنکھوں میں حوصلہ ڈھونڈا، پھر بالکنی کی سمت قدم بڑھا دیے۔ اسے دیکھ کر کسی بھی شخص کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر جا کھڑی ہوئی۔ دھوئے کے بادلوں میں اس کا چہرہ دھندلا گیا۔ عالمگیر نے ایک جھٹکے سے رخ موڑا، نظریں اس پر پڑی اور لمحے بھر کو وہ ٹھٹک گیا۔ یہ وہ قندیل نہیں تھی جسے وہ موٹی سمجھتا رہا۔ چاندنی میں نہایا ہوا اس کا سراپا پرکشش اور دلکش تھا۔ وہ لڑکی سراپے قیامت تھی۔ قندیل دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی، کہ آپ کو مجھ میں کشش نظر نہیں آتی؟ میں آپ کی مخالف جنس ہوں، آپ کے لیے حلال ہوں، پھر آپ کیوں مجھ سے یوں گریزاں ہیں؟ جبکہ اس کی نظریں اس کی دھڑکنوں میں ہی کہیں گم ہو گئی تھیں۔ عالمگیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں چرا کر بولا، میں تمہیں… الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ نظر بار بار بھٹک کر اس کے لال ہونٹوں پر جا رہی تھی۔ اس کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ قندیل نے ایک قدم قریب آ کر کہا، 5 سال میں نے آپ کا انتظار کیا، ہر رات دعا کی کہ آپ لوٹ آئیں۔ کیا ایک عورت کی خواہش، اس کی چاہت، اس کا حق کوئی معنی نہیں رکھتا؟ میں صرف ایک نام کی بیوی نہیں بننا چاہتی، مجھے آپ کی قربت چاہیے۔ عالمگیر کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ اس کے لب کپ کپائے، مگر وہ چپ رہا۔ قندیل نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، اس کے چہرے کو چھوا۔ ایک بار میری طرف دیکھیں تو صحیح، میں وہ قندیل نہیں ہوں جو آپ کے ذہن میں ہے، میں وہ ہوں جو آپ کی زندگی میں روشنی بھر سکتی ہے۔ میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ عالمگیر عالمگیر جیسے پتھر کا بن گیا۔ سگار کی راکھ اس کے ہاتھ پہ گری، مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ قندیل بولتی رہی، آواز اب بھر آ گئی تھی، میں نے آپ سے محبت کی ہے، بے پناہ۔ 5 سال آپ کے نام کی چوڑیاں پہنے بیٹھی رہی، اب جب آپ سامنے ہیں تو اتنی اجنبیت کیوں؟ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، چلیے، ایک لمحے کے لیے صحیح، اپنی نفرت بھول جائیے۔ مجھے بس یہ یقین چاہیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، بوجھ نہیں، آپ کی حلال قربت۔ عالمگیر کے اندر جیسے کوئی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ قندیل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کمرے کی طرف کھینچا۔ وہ ایک روبوٹ کی مانند اس کے پیچھے چلتا رہا۔ قدموں کی چاپ کمرے کی خاموش فضا میں گونجتی رہی۔ قندیل نے پردہ ہٹایا، شمعیں مدھم ہو گئی۔ وہ بیٹھ کے قریب آئی، مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، خاموش مگر پرسوال۔ عالمگیر کے لب ہلے، مگر کوئی لفظ نہیں نکلا، صرف اتنا ہوا کہ وہ بیٹھ گیا۔ قندیل نے آہستگی سے بستر پر ایک سفید دوپٹہ اس کے سامنے بچھایا اور بولی، دیکھیے، میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ ایک موقع دیں۔ میں وہ عورت ہوں جو آپ کی زندگی میں سکون لا سکتی ہے، اگر آپ چاہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس دوپٹے کے اوپر آ گئی، جبکہ وہ بھی تمام تر باتیں بھلائے اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی دھڑکنوں میں گم ہونے لگا، اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس کا وجود مچلنے پر مجبور کر گیا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ سورج کی نرم کرن سے کھلی تو ایک لمحے کو وہ پلکیں موندے ہی رہا۔ کمرہ ہلکی سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ پردے کے کنارے سے آتی دھوپ بستر کے سفید چادر پہ جیسے کوئی زری کڑھائی کر رہی ہو۔ اس نے پہلو بدلا اور رات کے مناظر ذہن میں ابھرنے لگے۔ وہ ہلکی ہنسی، وہ جھجک، وہ سانسوں کا لرزتا ہوا لمس۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی میں کتنا غلط سمجھتا رہا اسے۔
وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ وہ تو سراپا قیامت ہے۔ بستر خالی تھا، تکیے پر اس کی خوشبو اب بھی باقی تھی۔ وہ تھوڑا سا الجھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارد گرد نظر دوڑائی، کمرہ خاموش، واش روم خالی۔ وہ بظاہر پرسکون تھا، مگر اندر کہیں ایک بے چینی رینگنے لگی۔ بغیر زیادہ سوچے وہ واش روم میں گیا، تیار ہوا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ نیچے ماں اپنے مخصوص انداز میں چائے پی رہی تھی۔ اس نے نظریں پورے کمرے میں دوڑائیں، مگر قندیل کہیں نہیں تھی۔ امی، قندیل کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آئی۔ دل میں یکدم بے چینی ہوئی۔ رات اس کو اس کے اصل لباس میں دیکھ وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ چھپانے لائق ہے۔ ماں نے اخبار سے نظریں اٹھائیں، پرسکون لہجے میں بولی، بیٹا آج اس کا ایک امپورٹنٹ لیکچر تھا، یونیورسٹی گئی ہے، وہاں سے سیدھا جاب پر چلی جائے گی۔ میں نے تو کہا تھا چھٹی لے لو، مگر تم جانتے ہو نا وہ اپنی پڑھائی اور کام کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی لکیر کھینچ گئی تھی۔ آج ہی وہ زیر لب بولا، کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا اسے۔ غصہ نہیں کرو بیٹا، رات تم دونوں دیر تک جاگتے رہے، شاید اس نے چاہا ہو کہ تمہیں سونے دے، لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ اس کے قدم خود بخود دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ لمحہ بھر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، یونیورسٹی کا پتہ گوگل میپ پر کھول کر تیزی سے نکل پڑا۔ راستے میں اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیال گھوم رہے تھے۔ اتنی جلدی نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک لفظ تو کہہ سکتی تھی۔ دل کے کسی کونے میں غیرت، محبت اور بے چینی سب ایک ساتھ گڈمٹ تھے۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہجوم تھا۔ طلبہ کے کہے باتیں، ہوا میں چائے کی خوشبو، کتابوں کی سرسراہٹ، مگر اس کی نگاہ بس ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اور پھر اچانک دائیں جانب ایک بینچ کے قریب وہ دکھائی دی۔ نیلے دوپٹے میں ملبوس، سفید شرٹ پہنے، دو لڑکوں کے درمیان بیٹھی تھی، ہاتھ میں نوٹ بک، چہرے پر دھیان، اس کے اندر کچھ سلگا۔ قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ قندیل! آواز بھاری تھی۔ وہ چونکی، نظریں اٹھائیں اور لمحہ بھر میں رنگ اڑ گیا۔ آپ؟ وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ صبح صبح گھر سے بغیر بتائے نکل آئے، اجازت لی تھی مجھ سے؟ آس پاس کے چند طلبہ متوجہ ہو گئے۔ دونوں لڑکے فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ قندیل نے ان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ یہ میرے شوہر ہیں۔ سب ٹھیک ہے، پلیز آپ لوگ جائیں۔ وہ دونوں پیچھے ہٹے اور قندیل نے سرگوشی میں کہا، یہاں بات کرنے کا موقع نہیں ہے، چلیں ذرا سائڈ پر۔ وہ دونوں ایک طرف آ گئے، درختوں کے سائے تلے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے تم گئی کیوں؟ اس کی آواز میں ضبط کے باوجود سختی تھی۔ مجھے آج بہت امپورٹنٹ لیکچر لینا تھا، وہ نرمی سے بولی، پھر سیدھا جاب پر جانا تھا۔ میں نے سوچا آپ آرام کر لیں، رات بھر ویسے بھی آپ تھک گئے ہوں گے۔ وہ طنزیہ مسکرایا، رات بھر میں تھک گیا تھا تو تمہیں کون سا میں نے سکون میں رہنے دیا تھا؟ تمہیں بھی سونا چاہیے تھا ابھی۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ تھکن تو بہت ہے، سچ کہوں تو کھڑی بھی مشکل سے ہو رہی ہوں، کمر تو ٹوٹ رہی ہے، لیکن کیا کروں، کام بھی تو کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو نرمی اتری، مگر اگلے ہی پل وہ پھر سخت لہجے میں بولا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر تم اس سراپے کے ساتھ صرف ایک دوپٹہ اوڑھ کر باہر آ گئی، برقع کیوں نہیں پہنا؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی دیکھے۔ قندیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لہجہ متین مگر پر اعتماد تھا۔ میں دوپٹے سے اپنا آپ ڈھکتی ہوں، کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کی بیوی کو غلط نظر سے دیکھے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا، خیر، جلدی جلدی یہ سب سمیٹو، تمہارے لیکچر کے بعد ہم ساتھ گھر جائیں گے۔ قندیل کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری، اب میں آپ کو موٹی نہیں لگ رہی؟ وہ اس کی طرف بڑھا، آنکھوں میں کھیلتی چمک کے ساتھ بولا، قریب آؤ، بتاتا ہوں اب کیسی لگ رہی ہو۔ وہ ہنستی ہوئی پیچھے ہٹی، نوٹ بک بند کی اور بولی، یہ سب سمیٹ لوں پھر چلتے ہیں۔ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس کے لیے ایک موٹی سادہ سی بیوی تھی، آج دھوپ میں کھڑی اعتماد اور نسوانیت کا ایک نیا روپ لیے تھی۔ شاید محبت کا پہلا لمحہ یہی ہوتا ہے جب انسان کسی کو پہلی بار پہچانتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان قربت کے یہ لمحات انہیں کافی نزدیک کھینچ لائے تھے۔ ایک ہفتے بعد بالکنی کی ٹھنڈی رات، ہوا میں ہلکی سی نمی گھلی ہوئی تھی۔
چاند کی مدھم روشنی نیچے لان کے سبز قالین پہ چمک رہی تھی۔ وہ نائٹی پہنے بال کھلے ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوچوں کا ہجوم تھا، مگر جیسے ہی نظر نیچے گئی، دل ایک دم سے تپ اٹھا۔ عقبی حصے میں آم کے درخت کے قریب راحیلہ اور عالمگیر ساتھ کھڑے تھے۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، آنکھوں میں چمک اب غصے کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی دیکھتی رہی، پھر اچانک پلٹ گئی، قدم تیز، سانس بھاری، دل جیسے اندر کہیں چنگاریاں اگل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور عالمگیر اندر داخل ہوا۔ سفید شرٹ کے بٹن کھلے تھے، چہرے پر معمول کی سنجیدگی لیے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا بلیک پہننا، پھر وائٹ کیوں پہن رکھی ہے؟ وہ لاپرواہ لہجے میں بولا۔ وہ دھیرے سے پلٹی، آنکھوں میں طنز، ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ یہ فرمائش آپ اس سے جا کر کریں جس کے ساتھ ابھی عقبی حصے میں بہت نزدیک کھڑے تھے۔ اس نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر ابرو چڑھا کر بولا، کیا بول رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اپنی بیوی سے فرمائش کروں گا، کسی اور سے کیوں کروں؟ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی نرم نہیں تھی۔ کیوں نہیں کریں گے؟ راحیلہ سے بات، آخر وہ پتلی دبلی حسین ہے اور میں تو موٹی ہوں، آپ کے معیار سے باہر۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور دھیرے سے بولا، قریب آؤ، بتاتا ہوں کہ تم میں کیا ہے اور اس میں کیا نہیں۔ دور رہیں۔ وہ پیچھے ہٹی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ اس کے اتنے نزدیک کیوں کھڑے تھے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ بے وقوف لڑکی، وہ پسند کرتی ہے مجھے، میں نہیں۔ بس اسے سمجھا رہا تھا، جھاڑ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں کسی اور کے لیے اپنی رات خراب کروں گا؟ مجھے یقین نہیں۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑانے لگی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ مسکرایا، ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی تھامی اور آہستہ سے بولا، یقین نہیں؟ صبح اٹھ کر اس سے پوچھ لینا، اگر وہ کہے کہ میں نے اسے اچھے طریقے سے ذلیل کیا تو خوش ہو جانا، اگر نہ کہے تو میرا گریبان پکڑ لینا، مگر ابھی مجھے خوش کرو۔ وہ لمحے بھر کو رکا، آنکھوں میں شوخی اتر آئی۔ اب چپ ہو جاؤ، مجھے اپنی بیوی کو دیکھنے دو۔ وہ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ میں نہیں مانتی، چھوڑے مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا، وہ دھیرے سے بولا۔ اتنا غصہ بھی تم پر اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کے حصار میں تھی، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا، کبھی احتجاج میں، کبھی جذبے میں۔ عالمگیر، آپ، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ ہچکچائے۔ ہاں، میں وہی ہوں جس سے تم ناراض ہو، مگر پھر بھی جس کے پاس واپس آتی ہو۔ اس نے آہستہ سے اس کی پیشانی پہ لب رکھے۔ غصہ ختم؟ وہ نظریں جھکا کر بولی، آپ کو پرواہ کیوں ہوگی؟ پرواہ تو تب ختم ہوتی ہے جب دل ٹوٹ جائے۔ میرا دل تو تم میں ویسے ہی بسا ہے۔ قندیل، وہ پہلی بار اظہار کر گیا تھا۔ اس کی قربت کا جادو چل پڑا تھا۔ وہ خاموش رہی، کچھ لمحے بعد دھیرے سے بولا، چلو اب زیادہ نخرے نہیں دکھاؤ، میں تمہیں منا رہا ہوں، سزا دے کر نہیں۔ وہ تھوڑی نرم پڑی، مگر چہرے پر ابھی بھی خفگی کی لکیر باقی تھی۔ پھر بھی کچھ نہیں، وہ مسکرا کر بولا، اب بس اتنا یاد رکھو، تم موٹی نہیں میری ہو، باقی دنیا جو چاہے سوچ لے۔ بالکنی کے باہر ہوا پھر سے چلنے لگی، کمرہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا اور ان دونوں کے درمیان خاموشی کے ساتھ ایک نیا یقین جنم لے چکا تھا۔ وہ اسے لیے سیدھا بستر کی طرف بڑھا اور دھیرے دھیرے اس پر چھپ کر تمام ناراضگیوں کو دور کرتا چلا گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 1 ہفتہ مزید بیت گیا اور آج ان کی زندگی میں طوفان برپا ہوا تھا۔ کمرے کی روشنی دھیمی تھی، مگر سورج کی کرنیں پردے کے درمیان سے داخل ہو کر بیڈ پہ پڑ رہی تھی۔ وہ صبح 8 بجے جلدی جلدی آفس چلی گئی تھی، لیکن اب 11 بجے ہی واپس آ گئی تھی۔ وہ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے ہنستی ہوئی داخل ہوئی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ارادہ تھا کہ عالمگیر کو سرپرائز کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جس نے اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لی۔ اس کے شوہر کے برابر بستر پر راحیلہ لیٹی ہوئی تھی، بال کھلے، دوپٹہ ادھورا، اور عالمگیر کروٹ لیے شرٹ لیس لیٹا ہوا تھا۔
پھولوں کا گلدستہ اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی نکلی۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ اتنی شدت سے چیخنے پر عالمگیر اور راہیلہ دونوں چونک گئے، جبکہ عالمگیر ڈبل چونکا تھا۔ اپنے پہلو میں راہیلہ کو دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں معاملے کی نزاکت سمجھ گیا۔ عالمگیر کا چہرہ سفید پڑ گیا، دل دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ قندیل ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ قندیل آنکھوں میں آنسو لیے کانپتے لبوں سے بولی، آپ، یہ کیا ہے؟ عالمگیر ہچکچاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، میں نہیں جانتا یہ یہاں کیسے آئی، پلیز میری بات سنو۔ قندیل نے قدم پیچھے ہٹائے، غصہ اور حیرت سے لپٹی ہوئی بولی، کیا سنوں؟ سننے کے لیے بچا کیا ہے؟ وہ یہاں بیڈ پر، وہ بھی اس حالت میں، آپ مجھے یہ دکھ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنا دوپٹہ سنبھالے کمرے سے چلی گئی۔ عالمگیر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتا یہ کب آئی، اور وہ مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ اگر میں نے اسے نہیں اپنایا یا دیکھا تو یہی حرکت کرے گی، لیکن میں سچ بول رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ قندیل کی آنکھوں میں غصہ اور درد کا طوفان تھا۔ کیا یقین کروں؟ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے۔ آپ کے لیے میں نے اپنا آپ قربان کیا، عورت ہو کر پہلا قدم بڑھایا آپ کی طرف، اور آپ نے بدلے میں مجھے یہ سلا دیا۔ اس کی آواز میں لرزاں جذبات اور دل شکستہ خفگی چھلک رہی تھی۔ وہ قریب آیا، بازو تھامے آہستگی سے بولا، قندیل سنو، مجھے بھی دکھ ہے، سمجھو میری بات، میں نے کچھ نہیں کیا، تمہیں جو نظر آیا ہے وہ غلط فہمی ہے۔ قندیل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا، پیچھے ہٹتی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہتے، آواز بھاری ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بس۔ اس کے قدم تیزی سے کمرے سے باہر بڑھے، دنیا کے تمام رنگ جیسے ماند پڑ گئے۔ قندیل اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر اندر گھس گئی، دروازہ زور سے بند کر دیا، ہاتھ دروازے پر ٹکا کر سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن دل کے اندر غصہ اور دھوکہ دہی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عالمگیر چند لمحے وہیں کھڑا رہا، بازو نیچے، چہرہ سخت مگر اندر بے چینی سے بھرا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ قندیل کی آنکھوں میں اس وقت کے لیے محبت اور اعتماد دونوں ٹوٹ چکے تھے۔ وہ چاہے کتنی بھی وضاحت دے، لیکن اب سب ختم ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن بیت گیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور سعدیہ اندر داخل ہوئی۔ روشنی مدھم تھی، لیکن اتنی تھی کہ اس کی آنکھیں فوراً اس منظر کو پہچان گئی۔ قندیل زمین پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ آنسوؤں سے تر، جسم تھکا ہوا اور لرزا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد سعدیہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی اور آہستہ سے بازو لپیٹے۔ قندیل کی سانس بے قابو تھی، وہ روتے ہوئے سر دامن میں چھپا رہی تھی۔ سعدیہ نے اسے باہوں میں تھاما اور دھیمی آواز میں بولی، چپ ہو جاؤ، ہم ساتھ ہیں، تم اکیلی نہیں ہو قندیل۔ قندیل نے ہچکچاتے ہوئے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور بھاری آواز ہو گئی، تم نے بالکل ٹھیک بولا تھا، اس نے میرے شوہر کو مجھ سے چرا لیا، میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ سعدیہ نے نرم لہجے میں جواب دیا، آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا قندیل، آپ خود غلط سوچ رہی ہیں۔ عالمگیر بھائی ایسے نہیں ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں کہ آپ کو اپنی محبت کا حق چاہیے، اور آپ نے جو محسوس کیا وہ حقیقی تھا۔ قندیل کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں غصے اور درد کی ملی جلی روشنی تھی، مگر سب کچھ وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھایا گیا ہے۔ راہیلہ، چچا، سب کو عالمگیر بھائی نے خوب ذلیل کر کے نکالا ہے، انہوں نے 2 منٹ میں اس کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں کہ عالمگیر بھائی غلط ہیں؟ اس نے آپ کے شوہر کو نہیں چرایا، بلکہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کی ہے۔ قندیل کی آواز میں شکوہ اور حیرت جھلک رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ سعدیہ نے سر ہلایا، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو یہ بات سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور اب حقیقت سامنے ہے۔ عالمگیر بھائی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، وہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قندیل کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی،
لیکن اب خوف نہیں بلکہ آرام اور یقین کی جھلک تھی۔ تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ تو مطلب وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئے؟ سعدیہ نے اسے گلے سے لگا کر سر ہلایا۔ نہیں قندیل، وہ تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتے۔ جو سوچ لیتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ وہ تم سے بہت محبت کرنے لگے ہیں۔ آج جو کچھ ہوا وہ سب تمہارے حق میں تھا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ تماشا نہیں دیکھا جو عالمگیر بھائی نے راحیلہ کا لگایا ہے۔ قندیل نے تھوڑا سانس بھرا اور آہستہ سے بولی، تو میں نے جو دیکھا، جو محسوس کیا، وہ سب غلط فہمی تھی۔ سعدیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں وہ سب غلط فہمی تھی۔ عالمگیر نے کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی، بلکہ اپنے پاس رکھ کر محفوظ کرنا چاہا۔ آپ کے دل کی حالت کو سمجھا اور سب کچھ درست کیا۔ قندیل نے اپنے سر کو سعدیہ کے کاندھے پہ رکھا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ حقیقت تھی کہ محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی اور کبھی سچائی سامنے آ کر دلوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتی رہی اور پھر سعدیہ کی ہدایت کے مطابق وہ کھانا لیا اور عالمگیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور عالمگیر صوفے پر بیٹھا خاموش، اداس اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے، آنکھیں نیچی اور چہرہ اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح سے گھر تھا، کسی سے بات کیے بغیر وقت جیسے رک گیا تھا۔ ہر لمحہ ایک بوجھ بن کے دل پہ بیٹھا تھا۔ چند لمحے بعد کمرے کے دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ قندیل روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے ہوئے۔ ایک نظر عالمگیر پر ڈالی اور پھر دوبارہ چہرہ موڑ لیا۔ قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی، کھانے کی ٹرے میز پہ رکھ دی اور صوفے کے کنارے بیٹھ گئی۔ پھر اچانک وہ اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی، ہلکی سی کانپتی ہوئی آواز میں۔ ابتدا میں عالمگیر نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رونا اتنا درد بھرا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ اس نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیا، ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ، مگر اندر سے نرم اور محبت بھرا تھا۔ قندیل کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے آپ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ عالمگیر نے اسے زور سے تھام کر ڈانٹتے ہوئے کہا، اگر کبھی میرے ساتھ ایسا دوبارہ ہوا تو تم کیا میرے سامنے ایسے ہی منہ پھیر دو گی؟ میں نے کتنا دروازہ بجایا، تم نے ایک دفعہ بھی کھولا نہیں۔ قندیل نے آنکھیں نیچی کر کے سر ہلایا، سانس تھمی ہوئی اور پھر معافی مانگی۔ میں نے واقعی غلط کیا، مجھے معاف کر دو عالمگیر۔ عالمگیر نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، آنکھوں میں درد اور پیار کا ملا جلا رنگ تھا۔ پھر آہستہ سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا اور بولا، میں یہاں سے جانے سے پہلے ہی تم سے پیار کرتا تھا، بس مجھے غصہ تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کیوں کی۔ لیکن پھر وہ رات جب تم میرے قریب آئے، ہمارے درمیان تعلق بنا، میری ضد، میری انا کی تمام دیواریں گر گئیں اور میں تمہارا اسیر ہو گیا۔ میں تمہیں دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ قندیل نے اپنے چہرے کو اس کے سینے سے چھپاتے ہوئے سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بھی کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی، نہ کبھی کوئی غلطی کروں گی۔ عالمگیر نے اسے پھر سے گلے لگایا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، لیکن ان کی محبت کی گرمی نے ہر کونے کو روشن کر دیا۔ قندیل کا رونا اب سکون میں بدل گیا تھا اور عالمگیر کی سختی نرم محبت میں گھل گئی تھی۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے، سانسیں برابر ہوئیں۔ عالمگیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تمہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ قندیل نے سر اس کے سینے پہ رکھ کر آہستہ سے جواب دیا، میں جانتی ہوں، اور میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ خاموشی کے لمحات میں کمرے کی دیواریں ان کی خوشیوں سے بھرنے لگیں اور ایک نرم سی روشنی نے یہ بتا دیا کہ سب آزمائشیں ختم ہو گئیں اور اب محبت کی گہرائی میں سکون اور اعتماد کی لہر جاگزی ہو گئی۔ وسلام۔